बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद कहती हूँ। तो हम सबक नंबर 10 का हमने पहले ऐसा पढ़ा। तो सबक की तरफ जाने से पहले चंद साबका वाक़फ़ियत। तो बेटा, तहरीक पाकिस्तान के बारे में आपको पता है कि तहरीक पाकिस्तान वो तहरीक है जो आज़ादी के लिए काम कर रही थी और जिसका मकसद क्या था कि पाकिस्तान यानी पाक व हिंद में जो मुसलमान रहते थे उनको इलादा मुमलिकत जो है वो दी जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो। तो तहरीक आज़ादी की क़यादत जो है वो हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गाए बगाए मुसलमानों को जो है तो हदायत दे रहे थे और उन्होंने औरतों के बारे में फरमान दिया कि कोई कौम अपनी अज़मत की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकती जब तक उसकी ख़वातीन कौमी जदोजहद में पहलू ब पहलू शामिल ना हो। तो यानी औरत जो है वो बेहतरीन माँ होती है। ठीक है, औरत बेहतरीन माँ तब होती है जब वो बाकिरदार होती है और तालीम याफ्ता होती है और वो बेहतर बच्चे जो है वो बेहतर बच्चों की बेहतरीन परवरिश करती है और वो बच्चे मुस्तकबिल में कौम की तरक्की का बायस बनते हैं, यानी कौम को तरक्की के मनाजिल तक पहुंचाते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सियासी अमूर में उन्होंने अपनी बहन को शामिल किया और उनकी बहन को शामिल करने का असल मकसद क्या था कि मुस्लिम ख़वातीन जो हैं उनसे रहनुमाई हासिल करें। इसलिए मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना का तहरीक आज़ादी में किरदारो अमल ये रहा कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालते हुए औरतों को उनकी ज़िम्मेदारियां समझाईं और उन्हें ये समझाया कि कौम को हर किस्म के हालात और मुश्किलात का मुकाबला वो कर सकती हैं। इसलिए उनको मर्दों के शाना बशाना खड़ा करने के लिए उन्होंने जदोजहद की और तहरीक आज़ादी में उनको हिस्सा दिया। ठीक है बेटा, सबक जो है वो हमारे तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार अल्फाज मानी आप देख चुके हैं, मज़ीद आपने ख़ुद देखने हैं। तो सबक की तरफ चलते हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की देखभाल और उनकी मदद के लिए अनथक कोशिश की। वो कायद-ए-आज़म की मजबूत और पुरअज़्म शख्सियत के पीछे खामोश ताकत थीं। अब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो मादरे मिल्लत, ठीक है, और बानी पाकिस्तान की बहन थी, उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ख्याल रखा और उनकी मदद की। किस मामले में मदद की कि वो पाकिस्तान की यानी वो तहरीक आज़ादी की जो क़यादत उनके पास थी उसमें उन्होंने भी उनका साथ दिया। साथ इस तरह दिया कि ख़वातीन को जो है उनमें ये शऊर बेदार किया कि वो मर्दों के शाना बशाना जो है तहरीक आज़ादी में हिस्सा लें। ठीक है, वो कायद-ए-आज़म की मजबूत यानी मुस्तहकम और पुरअज़्म पुरवकार शख्सियत के पीछे क्या थी? एक खामोश ताकत थी। खामोश ताकत से मुराद यानी उनके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने कायद-ए-आज़म का बहुत ज़्यादा हर मौके पर साथ दिया। उन्होंने हर मरहले में कायद-ए-आज़म का साथ दिया, यानी उन्होंने हर मौके पर कायद-ए-आज़म का साथ दिया। बेटा, जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं उनको आपने ख़त कशीद करके उनके ऊपर मानी लिखने और ये MCQs के साथ मैंने स्टार डाले हुए हैं ताकि MCQs बनाने में आपको मदद हो। तो आपने MCQs बनाने के लिए इसी तरह MCQs लिख कर स्टार बनाने। उन्होंने बरज़गीर पाक व हिंद की मुसलमान ख़वातीन और मुस्लिम तलबात को मुनज़्ज़म करके उनमें सियासी शऊर बेदार किया। बरज़गीर पाक व हिंद यानी हिंदुस्तान में जो दो कौमें आबाद थीं, मुसलमान और हिंदू, उनमें मुसलमान ख़वातीन को और मुस्लिम तलबात को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनमें क्या किया? सियासी शऊर उजागर किया, यानी सियासी तौर पर उनकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई कि तहरीक आज़ादी में वो हिस्सा लें और मुल्क को कौम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़े उसमें उनका साथ दें ताकि मुल्क को कौम उन मुश्किलात से दूर रह सके। ठीक है, और मुस्लिम लीग की कारकुन ख़वातीन को कायद-ए-आज़म के पैगामात और हदायत की रोशनी में रहनुमाई फराहम की। फिर उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग वो जमात थी जो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुसलमानों के लिए यानी उनके इलादा मुमलिकत के लिए जदोजहद कर रही थी और उसमें जो उनकी कारकुन ख़वातीन थी उनको क्या किया? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या मैसेजेस दिए और उनको जो हदायत यानी इंस्ट्रक्शन की रोशनी में क्या किया? उनको रहनुमाई फराहम की, रहनुमाई मुहैया की, लेकिन अपने लिए कोई ओहदा कबूल नहीं किया।
اور اپنی پوری زندگی قومی مقاصد کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جتنی بھی زندگی تھی انہوں نے صرف اور صرف قوم کی ترقی کے لیے اور قوم کی آزادی کے لیے وقف کر دی، ٹھیک ہے۔ قوم نے محترمہ فاطمہ جناح کی ان عظیم خدمات کے اعتراف میں آپ کو مادر ملت کا خطاب دیا، یعنی انہوں نے خود تو کوئی عہدہ نہیں لیا مگر قوم نے اس کے اعتراف میں مادر ملت کا خطاب دیا۔ خطاب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کو اس کی خدمات کی وجہ سے یا ادبی خدمات کی وجہ سے حکومت کی طرف سے اعزاز ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم کی مضبوط اور پرعزم شخصیت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ تو قائد اعظم کی مضبوط اور پرعزم شخصیت کے پیچھے محترمہ فاطمہ جناح کا ہاتھ تھا۔ تو کس نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا؟ محترمہ فاطمہ جناح نے بہت زیادہ خدمات پیش کی مگر انہوں نے کوئی بھی عہدہ قبول نہیں کیا۔ تو محترمہ فاطمہ جناح کو ان کی خدمات کی بنا پر قوم نے کیا خطاب دیا؟ تو محترمہ فاطمہ جناح کو ان کی خدمات کی بنا پر قوم نے مادر ملت کا خطاب دیا۔ تو اس پیراگراف میں مصنف ہمیں محترمہ فاطمہ جناح نے جو اپنے عمل و کردار کے ذریعے قوم کی خدمت کی اس کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر دی۔ اب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں لاہور میں مینار پاکستان جہاں پر ہے وہاں پر ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں پاکستان کو علیحدہ مملکت جو ہے تو وہ قرار دیا گیا۔ تو اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ مزید کوششیں تیز کر دی۔ تو اس وقت تک آزادی کے راستے میں پر مردوں کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین نے بھی قدم رکھا، ٹھیک ہے۔ یعنی قرارداد پاکستان جیسے ہی منظور ہوئی اس کے بعد بہت سی مردوں کے ساتھ ساتھ آزادی کے راستے پر خواتین نے بھی قدم رکھا۔ تو بیٹا قرارداد پاکستان کب اور کہاں منعقد ہوئی؟ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقد ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، چنانچہ پٹنہ جگہ کا نام ہے میں جب مسلم لیگ کانفرنس منعقد ہوئی، یعنی مسلم لیگ جو جماعت تھی انہوں نے ایک کانفرنس منعقد رکھی تو محترمہ فاطمہ جناح کے علاوہ ملک کے دور کے شہروں سے کیا ہوا؟ دور کے علاقوں سے خواتین کی بڑی تعداد نے بھی اس میں شرکت کی۔ کہاں پر جو ہے کانفرنس رکھی گئی؟ پٹنہ میں۔ پٹنہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کے مقام پر کس نے کانفرنس رکھی؟ مسلم لیگ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کی رہنمائی محترمہ فاطمہ جناح کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی شرکت کی اور دور دراز کے علاقوں سے بہت سی خواتین نے بھی۔ اس موقع پر خواتین کی ایک ٹیم کمیٹی بنائی گئی۔ تو اس موقع پر ایک کمیٹی بنائی گئی یعنی ایک ٹیم بنائی گئی جس میں بیگم وقار النساء نون اور بہت سی دیگر خواتین نے مل کر مسلم لیگ کے مقاصد کو اجاگر کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ تو بیٹا دیگر یعنی کئی دوسری خواتین نے۔ تو مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے؟ مسلم لیگ کے مقاصد تھے مسلمانوں کا تحفظ اور ان کے لیے علیحدہ مملکت کا قیام۔ تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو یعنی ان میں بیدار کرنے کے لیے خواتین کو ان کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پوری طرح کردار ادا کیا۔ ان کارکن خواتین نے پورے ملک کا دورہ کیا، خواتین میں آزادی کا شعور بیدار کیا، مسلم لیگ کے اجلاس منعقد کیے اور خواتین کو مسلم کے لیے ایک آزاد مملکت کی ضرورت اور اہمیت کا احساس دلایا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کام کیے؟ کارکن خواتین نے پورے ملک کا دورہ کیا، پورے ملک میں گئیں اور خواتین سے ملی، ان میں آزادی کا شعور بیدار کیا کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح اجلاس منعقد کیے گئے اور آزاد مملکت کی ضرورت اور اہمیت یعنی آزاد مملکت میں رہ کے ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس کا احساس جو ہے مسلم خواتین کو دلوایا، ٹھیک ہے۔ تو اس پیراگراف میں مسلم خواتین جو تحریک آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنی کوششیں کہاں سے شروع کی۔ جو پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کانفرنس ہوئی اس میں محترمہ فاطمہ جناح کے علاوہ ملک کے دور دراز علاقوں سے خواتین نے شرکت کی، جس میں ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی نے پورے ملک کے دورے کیے اور وہاں جا کر جگہ جگہ خواتین سے ملی اور خواتین میں آزادی کا شعور بیدار کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بیگم محمد علی پہلی خاتون تھیں جو مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن بنی، یعنی رکن پہلے تو کارکن تھی باقی خواتین مگر رکن کون بنی؟ بیگم محمد علی پہلی خاتون تھیں۔ کون تھیں؟ پہلی خاتون کون تھی؟ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن پہلی
خاتون بیگم محمد علی تھیں، جو ایک پڑھی لکھی اور باپردہ تھیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کی تمام کانفرنسوں اور جلسوں میں حصہ لیا، جتنی بھی کانفرنسیں ہوئیں ان میں جلسے ہوئے ان میں حصہ لیا، اور بہت اچھی مقررہ تھیں، یعنی تقریر کرنے والی تھیں۔ جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو وہ برصغیر و پاک و ہند کی مسلم خواتین کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ تو بیٹا مسلم لیگ کے جو اجلاس ہوا تو اس میں بہت سی خواتین نے حصہ لیا، اور ان میں جو رکن خاتون تھیں سب سے پہلی وہ بیگم محمد علی تھیں جو باپردہ بھی تھیں اور ایک بہت اچھی مقررہ بھی تھیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اہم معلومات کی طرف۔ تو بیٹا ہم نے آج کے اس سبق میں قائد اعظم کی مضبوط اور پرعزم شخصیت کے راز کے بارے میں پڑھا۔ تو قائد اعظم کی مضبوط اور پرعزم شخصیت کا راز کیا تھا کہ ان کی اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح جو مادر ملت ہیں، انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، اور بہت سے جگہوں پر ان کا ساتھ دیا، اور بہت سے موقعوں پر ان کے ساتھ کھڑی رہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، جس سے وہ بہت مضبوط اور پرعزم رہے۔ مسلم لیگی کارکن خواتین کی رہنمائی، اور سب سے بڑی بات کہ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک آزادی میں اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے مسلم خواتین جو مسلم لیگی کارکن خواتین تھیں ان کی رہنمائی کر سکتی تھی، اور ان کی رہنمائی انہوں نے کیسے کی؟ قائد اعظم کے پیغامات اور ہدایت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کی۔ اسی طرح پھر ان خدمات کی وجہ سے ان کو کس کا خطاب ملا؟ محترمہ فاطمہ جناح کو ان خدمات کی وجہ سے مادر ملت کا خطاب ملا، یعنی خود تو وہ کوئی عہدہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے قوم کی ترقی اور قوم کے اصول کے لیے انہوں نے وقف کر دی، تو اس لیے عظیم خدمات کی وجہ سے ان کو مادر ملت کا خطاب ملا۔ ٹھیک ہے، قرارداد مقاصد۔ تو قرارداد مقاصد کیا تھی؟ ایک قرارداد پیش کی گئی لاہور میں، اور جس کا مقصد کیا تھا؟ جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ مملکت ہیں۔ تو یہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی۔ یہ کب منظور ہوئی؟ یہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ مملکت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے 1940 کے بعد تحریک آزادی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی قدم رکھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب خواتین نے شمولیت اختیار کی تو سب سے پہلے پٹنہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ کانفرنس منعقد ہوئی مسلم لیگ کی، جس میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ساتھ بہت سی اور مسلم لیگی کارکنوں نے شرکت کی، اور جس میں یہ طے پایا کہ وہ پورے ملک کا دورہ کریں گی، اور پورے ملک کے دورے کے دوران وہ مسلم خواتین جو ہیں ان میں آزادی کا شعور بیدار کریں گی۔ ٹھیک ہے، تو ان میں آزادی کا شعور بیدار کریں گی۔ اسی طرح مسلم خواتین کی بیداری کی جو اصل وجہ تھی وہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بیگم وقار النساء نون اور بہت سی دیگر خواتین جو ہیں انہوں نے اس مقصد کو آگے پہنچانے کے لیے، یعنی مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے، اور مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے کہ مسلم خواتین کو جو ہے تو ان کو بیدار کرنا۔ ٹھیک ہے، کس کے اس کے لیے بیدار کرنا؟ آزادی کے لیے، آزادی کی تحریک چلائی اور اس کا شعور بیدار کیا، اور اسی طرح مسلم لیگ کا مقصد تھا پاکستان کا حصول۔ ٹھیک ہے، تو مسلم خواتین کی بیداری کی اصل وجہ کیا تھی؟ یعنی ان کی اصل وجہ یہ تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح کی کوششوں سے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں بیگم وقار النساء نون اور بہت سی دیگر خواتین نے مل کر مسلم لیگ کے ساتھ مسلم لیگ کے مقاصد کو اجاگر کیا، اور پورے ملک کا دورہ کیا، اور خواتین میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ہمارا سبق کا دوسرا حصہ، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ تو بیٹا گھر کے کام کی طرف آتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا مارجن لائنز لگانی ضروری ہیں، دن، جمعرات، گھر کا کام، تاریخ لکھنی ضروری ہے، یہ نیٹ کاپی پہ آپ نے کام کرنا ہوگا۔ ہم نے پچھلے میں ہم نے الفاظ مانی کی، ابھی الفاظ جملے جو ہیں آپ دیکھ لیں، الفاظ جملے، تاریخ، اور اسی طرح محروم، حصے دار، قیادت، توقع، پہلو با پہلو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو جملے آتے ہیں آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے خوبصورت طریقے سے ایک پیج پر اسی طرح مارجن لائنز لگانی ہے، اور اسی طرح آپ نے ہیڈنگ دے کے یہ سب کچھ لکھنا ہے۔ تو دوسرا جو ہمارا ہے، جو آج ہم نے سبق پڑھا، اس میں سے ہمارا سوال نمبر 2 ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے ملک و ملت کے لیے کیا خدمات انجام دیں؟ تو بیٹا جواب ہے، محترمہ فاطمہ جناح ملک و ملت کے لیے برصغیر پاک و ہند کی مسلمان خواتین اور مسلم طالبات کو منظم کر کے ان میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ کی کارکن خواتین کو قائد اعظم کے پیغامات اور ہدایت کی روشنی میں
رہنمائی فراہم کی۔ تو یہ محترمہ فاطمہ چناء کے بارے میں تھا۔ تو یہ آپ نے 2 کام آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک الفاظ جملے اور دوسرے سوال نمبر 2 جو ہے یہ آپ نے اپنی کاپی پر خوبصورت لکھنا ہے، نیٹ لکھنا ہے۔ پچھلا کام بھی آپ کا مجھے نہیں ملا، آپ نے یہ کام کر کے تو واپس مجھے جو ہے تو آپ نے بھیجنے، جو آپ کو مقررہ ٹائم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اس کام کو لکھ کے مجھے بھیجنا ہے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔